खुदावंद यसुल मसीह हमारे मुनज्जी यशुआ मसीह के अजीम जलील और कद्दूस नाम में आप सब की सलामती हो। नबियों की कहानी प्रोग्राम के साथ हारून खान आपकी खिदमत में हाजिर है और हम फर्स्ट किंग्स चैप्टर 22 को, जो इस किताब का आखिरी बाब है, आखिरी चैप्टर है, पहला सलातीन 22वां बाब, उसको आज सीखना शुरू करेंगे और खुदावंद ताला की कलाम को समझने के लिए उसकी पाक रूह को, हिकमत को, दानिश को और फरमाबरदारी को मांग लेते हैं, ताकि हम खुदावंद के कलाम को सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर अमल करने वाले बने। चीज़ों, बहुत से भाई और बहुत सी बहनें, खुदावंद के प्यारे बेटे और बेटियां ये सजेस्ट करते हैं, ये मशवरा देते हैं कि अब आप जो है वो जेनेसिस से हमें पढ़ाना और सिखाना शुरू करें। कई खुदावंद के खादिम जो पादरी साहिबान हैं, जो सेमिनरी से पढ़ चुके हैं और जो सेमिनरी में पढ़ रहे हैं, वो भी इस बात की रिक्वेस्ट करते हैं कि जितनी तफसील से इस प्रोग्राम के थ्रू उनको कलाम की हकीकतों का और कॉन्टेक्स्ट का जो सियाक व सबाक है उसका पता चलता है, वो शायद उन्हें सेमिनरी से भी नहीं मिल रही। फिर कुछ लोग, कुछ भाई और बहनें ये सजेस्ट करते हैं कि हम अनाजील के हवाले से, खतूत के हवाले से तफसीलन प्रोग्राम्स करें, बाइबल स्टडी करें, क्योंकि वो उस हवाले से भी सीखना चाहते हैं। तो अजीज़ों, आपकी मुझे सजेशन, आपके मशवरे चाहिए होंगे कि हम फर्स्ट किंग्स के बाद कौन सी किताब को शुरू करें। ज़रूर मैं सेकंड किंग्स को भी बताऊंगा और सिखाऊंगा, जो दूसरी राजों की किताब है, जो दूसरी सलातीन की किताब है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और किताब को, किसी और सेक्शन को जो है वो तफसीलन खुदावंद की पाक रूह की हिदायत से और आपके मशवरे और आपकी रिक्वेस्ट पर शुरू करूं, तो अजीज़ों मैं उस पर भी ज़रूर गौर करूंगा। बहरहाल हम इस वक्त पहले सलातीन के आखिरी बाब को, 22nd चैप्टर को सीखना शुरू करते हैं, जहां पर लिखा है कि 3 बरस वो ऐसे ही रहे और इसराइल और इराम के दरमियान लड़ाई ना हुई। तो अजीज़ों, ये उस टाइम पीरियड की, उस वक़्त की बात की जा रही है जिस वक़्त इराम के बादशाह बेन हदद को अखीब ने अपना भाई करार देकर अपने रथ पर चढ़ाया और उसके साथ पीस ट्रीटी की, अमन का मुआहिदा किया। तो उसके बाद 3 साल हो गए हैं। सीरिया में यानी इराम में और इसराइल में मेजर वॉर नहीं हुई, जंग नहीं हुई। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि असीरिया यानी असूर और सीरिया यानी इराम एक मुल्क नहीं है, बल्कि इराम में और असूर में भी लड़ाई होती थी, क्योंकि असूर का यानी असीरिया का जो बादशाह था शल्मनेसर, उसने मेसोपोटामिया को कवर कर लिया था, उसके कुछ हिस्सों को ले लिया था और वो चाहता था कि वो इसराइल को भी और इराम को भी कैप्चर कर ले, मफतूह कर ले। तो इसराइल और इरामी यानी इसराइल एंड सीरिया फॉट अगेंस्ट असीरिया यानी असूर के ख़िलाफ़। इसराइल और इरामी कुछ देर पहले इकट्ठे होकर भी लड़े थे और शल्मनेसर से ये लड़े थे और इसको बैटल ऑफ करकूर कहते हैं। असूर यानी असीरिया इराम के यानी सीरिया के नॉर्दर्न बॉर्डर पे था, शुमाली बॉर्डर पे था, और इसराइल इराम के यानी सीरिया के सदर्न बॉर्डर पे, जनूबी बॉर्डर पर वाक़या था। दूसरी आयत अजीज़ों हमें ये बताती है कि यहूदा का बादशाह यहूसफत शाह इसराइल अखीब के यहाँ आता है। अब यहाँ पर तो नहीं, लेकिन दूसरी तवारीख़ उसके 18वें बाब से हमें यह पता चलता है कि यहूसफत की और अखीब की ना सिर्फ दोस्ती थी बल्कि रिश्तेदारी थी। इसलिए अजीज़ों कि अखीब की जो बेटी थी अतालिया या अतलिया, उसकी शादी योराम से, जो कि यहूसफत का बेटा था, की गई थी। पर्पस क्या था, मकसद क्या था इस अरेंज्ड मैरिज का? वो ये था कि यहूदा के और इसराइल के ताल्लुकात अच्छे हों और शाह इसराइल अखीब और शाह यहूदा यहूसफत एक दूसरे के साथ दोस्ती से बढ़कर रिश्तेदारी के बंधन में बंध जाएं। इस तनाज़र में, इस बैकग्राउंड में, अगरचे यहाँ पर हमें नहीं पता चल रहा कि यहूसफत क्या करने आया है, क्यों उसने स्टेट विज़िट किया है इसराइल का,
جو کانٹیکسٹ ہے عزیزو وہ صرف ذاتی نہیں ہو سکتا، وہ صرف پلیجریبل نہیں ہو سکتا، وہ ضرور یہ ہوگا کہ ہم دوستی میں بندھے ہوئے ہیں، ہم رشتہ داری میں بندھے ہوئے ہیں، کیوں نہ ہماری فوجیں بھی ایک متحد فوج کا رول ادا کریں۔ تیسری آیت سے آگے ہم یہ پڑھتے ہیں کہ شاہ اسرائیل اپنے ملازموں سے کہتا ہے کیا تم کو معلوم ہے کہ رامات جلاد ہمارا ہے پر ہم خاموش ہیں اور شاہ رام کے ہاتھ سے اسے چھین نہیں لیتے؟ پھر اس نے یہوشفت سے کہا کیا تو میرے ساتھ رامات جلاد سے لڑنے چلے گا؟ رامات جلاد عزیزو اسرائیل کے مشرق میں واقع تھا، یعنی یردن کے بھی مشرق میں، یہ ٹرانس جارڈینین علاقہ تھا، جد کے قبیلے کا، گیڈ کے قبیلے کا یہ حصہ تھا، اور اسرائیل کا بے شک یہ حصہ تھا جس کے اوپر قبضہ ہے اس وقت ایرام کا۔ ایرام سے یہ شہر شاید واپس لینے کا ٹریٹی میں ذکر ہو جو ایرامیوں نے واپس نہیں کیا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3 سال انتظار کرنے کے بعد اس وقت اخیب کو یہ خیال سوجھ رہا ہے کہ وہ اس شہر کو واپس لے۔ اس شہر کی امپورٹنس بہت تھی کیونکہ یردن کے حوالے سے جو موومنٹ ہوتی تھی وہ اسی شہر سے ہوتی تھی، سو اس شہر کو ایک اہم ٹریڈ روٹ کی حیثیت حاصل تھی۔ یہوشفت کا جواب بہت اچھا ہے، میرے اور آپ کے لیے سیکھنے کا مقام ہے۔ عزیزو یہوشفت شاہ اسرائیل کو جواب دیتا ہے میں ایسا ہوں جیسے تو، میرے لوگ ایسے ہیں جیسے تیرے لوگ، اور میرے گھوڑے ایسے ہیں جیسے تیرے گھوڑے۔ لیکن یہوشفت شاہ اسرائیل سے کہتا ہے ذرا آج خداوند کی مرضی بھی تو دریافت کر لے۔ عزیزو یہوشفت بے شک اپنی پرسنل کیپیسٹی میں اس کو اپنے اتحاد کا، الحاق کا، اپنی دوستی کا، رشتہ داری کا یقین دلاتا ہے، لیکن جنگ میں جانا بحیثیت بادشاہ کے وہ اس کے لیے خداوند کی مرضی ضرور معلوم کرنا چاہتا ہے۔ اور عزیزو یہ میرے اور آپ کے لیے واقعی ایک مشعل راہ ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کی جنگیں اپنی مرضی سے نہیں بلکہ خداوند کی مرضی سے اور خداوند کے بھروسے پر لڑنی ہیں۔ تب لکھا ہے شاہ اسرائیل نے ان نبیوں کو جو قریب 400 آدمی تھے اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا میں رامات جلاد سے لڑنے جاؤں یا باز رہوں؟ انہوں نے کہا جا، کیونکہ خداوند اسے بادشاہ کے قبضہ میں کر دے گا۔ لیکن تب ہم دیکھتے ہیں چونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ دان میں اور بیت ایل میں یربعام کے لگائے ہوئے بیلوں کو پوجتے رہے تھے، یہوشفت کہتا ہے نہیں، یہوشفت کہتا ہے کیا ان کو چھوڑ کر یہاں خداوند کا کوئی نبی نہیں تاکہ ہم اس سے پوچھیں؟ خداوند کا نبی، یہوہ کا نبی۔ عزیزو ہم نے ایسے پیر بابوں سے، ایسے نبیوں سے، ایسے لیڈر سے، ایسے مذہبی شخصیات سے جو کسی اور خدا کو مانتے اور پوچھتے ہیں، یا ایسے مذہبی شخصیات سے جو کہ یہوہ تعالیٰ کو بتوں میں، یہوہ تعالیٰ کو انسانی روایات میں ڈھونڈتے ہیں، ان سے اپنی رہبری اور رہنمائی نہیں لینی ہے۔ شاہ اسرائیل اس موقع پر ایلیا کا ذکر تو نہیں کرتا کیونکہ ایلیا سے اسے سخت نفرت تھی، مگر عزیزو وہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے ایک اور شخص کا ذکر کرتا ہے جس کا نام ہے میکایا۔ اور عزیزو یہ میکایا بھی چونکہ خداوند کے کلام کی، آئین کی، احکام کی، اس کی شریعت کی، اس کی توریت کی غیرت رکھتا تھا، عزیزو اس وجہ سے اس کا حال بھی کچھ خاص اچھا نہیں ہوا اس بادشاہ اخیب اور اس کے حواریوں کے ہاتھوں۔ عزیزو لکھا ہے کہ وہ قید میں تھا اور وہ قید میں سے اس کو بلاتا ہے، مگر عزیزو اس سے پیشتر کہ یہ شخص کچھ پیشن گوئی یا خداوند کی نبوت ان سب لوگوں کے سامنے شیئر کرتا، لکھا ہے کہ کینانا کے بیٹے صدقیہ نے اپنے لیے لوہے کے سینگ بنائے اور کہا خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو ان سے ایرامیوں کو مارے گا جب تک کہ وہ نابود نہ ہو جائیں۔ اور سب نبیوں نے یہی پیشن گوئی کی اور کہا کہ رامات جلاد پر چڑھائی کر اور کامیاب ہو کیونکہ خداوند اسے بادشاہ کے قبضہ میں کر دے گا۔ عزیزو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خداوند کے نام کو، یہوہ کے نام کو انووک تو کیا، اس کو استعمال میں تو لائے،
मगर वो यहोवा के आयन और अहकाम से, उसके कलाम से कोसों दूर थे। और ऐसे ही लोग हमें आजकल भी अपने गिरदा गिर्द नज़र आते हैं, जो कि खुदावंद का नाम तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके कलाम को, उसके आयन को, उसके अहकाम को, उसकी शरीयत को, उसकी तौरेत को मानने से खुद भी कतराते हैं और दूसरों को भी यही तरगीब और तरबियत देते हैं। अजीज़ो, ये वही अंधे राह बताने वाले हैं जिनके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि क्या अंधा अंधे को राह बताएगा तो वो खुद भी गड्ढे में ना गिरेगा। अजीज़ो, ये खुद भी उस तबाही और बर्बादी के गड्ढे में गिरते हैं और दूसरों को भी बिलाखिर उसी गड्ढे में गिराते हैं। 13वीं आयत पढ़ के मुझे बड़ी हंसी आई। लिखा है कि वो कासिद जो मीकाया को बुलाने गया था, उससे कहता है, देख सब नबी एक ज़बान होकर बादशाह को खुशखबरी दे रहे हैं, सो ज़रा तेरी बात भी उनकी बात की तरह हो और तू खुशखबरी ही देना। अजीज़ो, ये कासिद उसको कह रहा है, जैसे सब लोग कह रहे हैं तू भी ऐसा ही कह दे, तू भी बादशाह को अच्छी खबर दे दे, तू भी बादशाह को वो बता दे जो वो सुनना चाहता है। और अजीज़ो, हम में से बहुत से लोग इस बादशाह की तरह, उस कोर्ट यार्ड की तरह, उस महल के, उस दरबार के लोगों की तरह हैं, जो कि सिर्फ़ फतह की बात को सुनना चाहते हैं, जो कि सिर्फ़ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बात को सुनना चाहते हैं, लेकिन खुदावंद की मर्ज़ी को नहीं जानना चाहते, खुदावंद के कलाम को, खुदावंद की मर्ज़ी को अपने से दूर रखते हैं। मीकाया ने उस शख्स को जवाब दिया कि खुदावंद की हयात की कसम, जो कुछ खुदावंद मुझे फरमाए मैं वही कहूँगा। अजीज़ो, जो कुछ खुदावंद आपको फरमा रहा है वो अपने पाक कलाम के वसीला से फरमाएगा, अपने उन बंदों के वसीला से फरमाएगा जो पाक कलाम के वसीला से खुदावंद के आयन, खुदावंद के अहकाम, खुदावंद की शरीयत, खुदावंद की तौरेत के हवाले से मुखलिस और सच्चे हैं। और अजीज़ो, आपने खुदावंद की बात माननी है, अपने कानों की मर्ज़ी या अपने कानों की खुजली के बायस उन लोगों की बातें नहीं माननी जो आपको सिर्फ़ वो सुनाना चाहते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। अजीज़ों, मैं इमेजिनेशन के थ्रू अजीज़ों ये देख सकता हूँ कि वो गार्ड, वो कासिद जो मीकाया को लाया होगा, जब मीकाया ने ये जवाब दिया होगा तो वो अपना सर हिला रहा होगा, कैसा बेवकूफ़ है, इसको शायद फिर कैद में भेज दिया जाए अगर ये कोई उल्टी सीधी बात करे। लेकिन अजीज़ों, मीकाया जेल में जाने को तैयार था, लेकिन खुदावंद के कलाम पर कॉम्प्रोमाइज़ या समझौता नहीं करना चाहता था। अजीज़ों, क्या आप मीकाया बनने के लिए तैयार हैं या नहीं? मीकाया खुदावंद के कलाम को, खुदावंद की मर्ज़ी को, खुदावंद की आवाज़ के शिनवा होने को हर चीज़ पर प्रायोरिटी देता है, हर चीज़ पर फ़ौक़ियत देता है। जैसे जोशुआ कहता है यशवा की किताब में, उसके 24वें बाब में 24th चैप्टर में, जब वो लोगों को खुदावंद की शरीयत के रूबरू करके कहता है कि खुदावंद ने तुम्हें बहुत फ़तेहमंदी, खुदावंद ने तुम्हें बहुत ब्लेसिंग्स, खुदावंद ने तुम्हें बहुत बरकतें अनायत की हैं और करना भी चाहता है, लेकिन ये तुम्हारा फ़ैसला है कि तुम खुदावंद ताला की, यहोवा की परस्तिश करना चाहते हो या उन देवी देवताओं की या उन गैर खुदाओं की जो इस कैनान की सरज़मीन में रहते थे। फ़ैसला तुम्हारा है, लेकिन मेरी और मेरे घराने की बाबत ये है कि हम तो सिर्फ़ खुदावंद की यानी यहोवा की परस्तिश ही करेंगे। उसको पूरी कौम की परवाह नहीं है। अजीज़ों, उसको अपनी और अपने घराने की परवाह है कि हम खुदावंद की, यहोवा की फरमाबरदारी करें, उसकी परस्तिश करें, उससे जुड़े रहें ताकि हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हों। आइए अजीज़ों, मीकाया की तरह, यशुआ की तरह ठीक हिस्सा चुने, बरकत चुने, ज़िंदगी चुने, खुदावंद की फरमाबरदारी और खुदावंद ही की परस्तिश चुने। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह हमारे मुनज्जी यशुआ मसीह के अजीम, जलील और कद्दूस नाम में आप सबकी सलामती हो। नबियों की कहानी प्रोग्राम के साथ हारून खान आपकी खिदमत में हाजिर है और हम खुदावंद के कलाम में से पहला सलातीन
اس کا 22واں باب جو اس کا آخری باب ہے اس کو سیکھتے جا رہے ہیں. آج اس سلسلے کی دوسری قسط ہے. فرسٹ کنگز چیپٹر 22 ایپیسوڈ 2. عزیزو، جیسے میں نے آپ سے کل درخواست کی تھی کہ پہلا سلاطین کا اختتام ہو رہا ہے، فرسٹ کنگز کا اینڈ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد ہم سیکنڈ کنگز شروع کریں گے. سیکنڈ کنگز دوسری سلاطین کی کتاب کے بعد عزیزو، میں آپ کے مشورے سے، آپ کی سجیشن سے، آپ کی درخواستوں کے مطابق کلام کے اس حصے کو سکھانا اور سمجھانا شروع کروں گا جو ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو اور خصوصاً ہمارے آسمانی باپ کے نام کو جلال ملے. بہت سے بھائیوں اور بہنوں نے کل مجھے فون کالز کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے ریکویسٹ کرنا شروع کر دی ہیں. کئیوں نے کہا ہے جینیسس سے، پیدائش سے پڑھانا شروع کیا جائے. کئی بھائی بہن چاہتے ہیں جس طرح خداوند یسوع المسیح کے زمانہ میں خود خداوند یسوع المسیح نے سیکھنا شروع کیا، اس عبرانی کلچر کے مطابق احبار کی کتاب سے، لیویٹکس کی کتاب سے سیکھنا اور سکھانا شروع کیا جائے. کچھ بھائی بہنوں نے یہ درخواست کی کہ خطوط کو سکھایا اور سمجھایا جائے، اور کچھ بھائی بہن جو ہیں وہ اعمال کی، ایکٹس کی کتاب کو جو ہے وہ سیکھنا اور سمجھنا چاہتے تھے. تو عزیزو، میں آپ کی ساری درخواستیں نوٹ کرتا جا رہا ہوں اور خداوند تعالیٰ کے حضور آپ سبوں کی درخواستوں کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گا. ہم فرسٹ کنگز، سیکنڈ کنگز کے بعد خداوند تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اور آپ کی ریکویسٹس کی روشنی میں سیکھنا شروع کریں گے. بہرحال آج ہم اپنا فوکس پہلے سلاطین کی آخری قسط پر، لاسٹ ایپیسوڈ پر کرتے ہیں جو اس کے 22ویں باب کو، 22 چیپٹر کو کنکلوڈ، فنش کرے گی. عزیزو، جو کچھ ہم سیکھتے جا رہے ہیں، جو کچھ ہم سیکھنا چاہتے ہیں، وہ خداوند تعالیٰ کی پاک روح کی ہدایت سے اور خداوند تعالیٰ کے فضل سے ہی ممکن ہوا ہے. تو سارا جلال ہمارے آسمانی باپ کو ملے. میں اپنے آپ کو چھوٹا اور خداوند کو، خداوند کے کلام کو، اس کے نام کو بڑا کرتا ہوں. ہم نے کل دیکھنا اور سیکھنا شروع کیا عزیزو کہ 22ویں باب میں اسرائیل اور یہودا مل کے رامات جلاد کو ارامیوں کے ہاتھ سے لینے کی کوشش کرتے ہیں. یہوشفت جو یہودا کا بادشاہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ جو پیڈ نبی ہیں جو کہ اسرائیل میں موجود ہیں، ان کی بجائے خداوند تعالیٰ کا نبی، یہوہ کا نبی جو ہے وہ خداوند تعالیٰ کی مرضی کو ان پر آشکارا کرے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب میکایا آتا ہے تو وہ لوگوں کے ساتھ مل کر لوگوں کی زبان وہ میسج جو سب سنانا چاہتے تھے اور سب سننا چاہتے تھے اس کے برعکس خداوند کی مرضی کو ترجیح دیتا ہے، پرائیورٹی دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ سارے اسرائیل کو ان بھیڑوں کی مانند جن کا چوپان نہ ہو پہاڑوں پر پراگندہ دیکھتا ہے، اور خداوند نے فرمایا ہے کہ ان کا کوئی مالک نہیں. اس صورتحال کو، اس جواب کو اخیب یہ کہہ کر ٹالنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ شخص تو مجھے پسند ہی نہیں کرتا، اس لیے اس نے اس طرح کا خداوند کا میسج دیا ہے. تب ہم دیکھتے ہیں کہ میکایا ایک تمثیل کے ذریعے سے، ایک رویا کے ذریعے سے تمام لوگوں کو خداوند کی مرضی سمجھانے سکھانے کی کوشش کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ خداوند اپنے تخت پر بیٹھا ہے، اس کا آسمانی لشکر اس کے دائیں اور بائیں ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اخیب کو بہکانے کے لیے ایک روح آتی ہے، اور وہ روح نبیوں کے منہ میں، ان نبیوں کے منہ میں جو پیڈ نبی ہیں، ان کے منہ میں جا کر جھوٹ بولنے والی روح بن جاتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں ایسا سننے پر ان نبیوں میں سے ان کا لیڈر کینانا کا بیٹا صدقیہ آتا ہے اور میکایا کے گال پر تھپڑ مارتا ہے، اس کی تحقیر کرتا ہے، اور پھر میکایا اسے کہتا ہے کہ اگر اخیب سلامت واپس آ جائے تو تم سمجھنا کہ خداوند نے، یہوہ نے میری معرفت کلام ہی نہیں کیا تھا. آئے لوگو، تم سب کے سب سن لو. عزیزو، میکایا کو پھر واپس جیل میں بند کر دیا جاتا ہے. لکھا ہے کہ بادشاہ فرماتا ہے اس شخص کو شہر کے ناظر ممون اور یواس شہزادہ کے پاس لوٹا لے جاؤ، اور اس شخص کو قید خانہ میں ڈال دو، اسے مصیبت کی روٹی کھلانا اور مصیبت کا پانی پلانا. جیسے میں نے کہا عزیزو کل کے پروگرام کا کرکس یہ تھا، خلاصہ یہ تھا کہ میکایا نے صرف خداوند کی بات کو ترجیح دی، چاہے اس کے لیے اسے کتنی ہی مشکلات کیوں نہ سہنی پڑیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ فوراً ہی اس کو قید خانہ میں ڈال دیا جاتا ہے. لیکن آئی بلیو کہ جب خداوند کا کلام پورا ہوگا، خداوند کا کال پورا ہوگا، تو اس کی یہ پرسیکیوشن، اس کی یہ اعزار ثانی، اس کی یہ مصیبت ختم ہوگی اور وہ سرفراز کیا جائے گا.
عزیزو پھر ہم پڑھتے ہیں اس باب میں، اس چیپٹر میں، کہ شاہ اسرائیل اور شاہ یہودا یہوشفت رامات جلاد پر چڑھائی کرتے ہیں۔ تو کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں، اور میرے ایک بہت ہی قابل دوست نے یہ سوال کیا بھی کہ بھائی یہودا کے بادشاہ کو جب پتہ چل گیا کہ خداوند کہہ رہا تھا کہ اخیب اس جنگ میں مر جائے گا، تو پھر کیوں وہ اس جنگ میں گیا؟ تو عزیزو اس کا جواب اس پیشن گوئی میں ہے، اس نبوت میں ہے جو میکایا نے کی۔ میکایا نے کہا تھا کہ بے شک اس قوم کا لیڈر، اس قوم کا چرواہا نہیں رہے گا، لیکن لکھا ہے کہ تمام لوگ اپنے گھر سلامت لوٹ جائیں گے۔ عزیزو کوئی بھی اپنے گھر سلامتی کے ساتھ، شالوم کے ساتھ اس وقت تک نہیں لوٹتا جب تک خداوند وہاں پر نہ ہو۔ سو یہوشفت کو یہ علم تھا کہ چاہے اخیب اس جنگ میں مارا جائے، لوگ چونکہ سلامتی سے آنے کی پیشن گوئی تھی، نبوت تھی میکایا کی جانب سے، سو وہ چاہتا تھا کہ اس جنگ سے کوئی مال غنیمت ہی بنا لے اور اپنا اور اپنی فوج کا بھلا کر لے۔ پھر عزیزو اس باب میں ایک بہت اہم میٹافور، ایک بہت اہم پیرابل، ایک تمثیل، ایک استارہ بیان کیا گیا ہے، ایک استارہ جسے کہانی کی شکل دی گئی ہے، ایک السٹریشن بتائی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کو ایک زمینی بادشاہ کے طور پر دکھایا گیا ہے، جس میں اس کے دائیں اور بائیں اس کا دربار ہے، جس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے ایک روح جو ہے، ایک رواح جو ہے، ایک اسپرٹ جو ہے، وہ آ کر نبیوں کے منہ میں جھوٹ بولنے والی روح بن جاتی ہے تاکہ وہ اخیب کو بہکا دے اور غالب آئے۔ عزیزو اس کے حوالے سے بہت کچھ لکھا اور کہا جا چکا ہے۔ جنرلی یہ مانا جاتا ہے کہ جیسے یہ کوئی ڈیمونک اسپرٹ تھی، یہ کوئی ایسی ایول اسپرٹ تھی جو کہ خداوند تعالیٰ کے کنٹرول میں تھی، اور خداوند تعالیٰ نے اس کو بھیج دیا، اس کو اجازت دے دی۔ عزیزو میں اس کو ایک اور اینگل سے، ایک اور طریقے سے آپ کو سکھانے اور سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ اس کا تقابلی جائزہ لے سکیں، ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کر سکیں، اور جو اس کی تھیوریز، اس کو سمجھانے کے حوالے سے مختلف ٹیچنگز موجود ہیں۔ عزیزو جو روح بھیجی جا رہی ہے اسے کہیں لکھا نہیں گیا کہ وہ بری روح ہے، بد روح ہے، صرف اسپرٹ آف پروفیسی ہے، نبوت کی روح ہے۔ لیکن یہ نبوت کی روح کس چیز کو اپیل کر رہی ہے، کن انسانی جبلتوں کو، کن انسانی انکلینیشنز کو اٹریکٹ کر رہی ہے؟ عزیزو یہ انسان کے اندر ان ایول انکلینیشنز کو، یتسر ہیرا جس کو عبرانی میں کہتے ہیں، ان کو اپیل کر رہی ہے۔ جو انسان خود سننا چاہتے تھے، جو انسان خود کرنا چاہتے تھے تاکہ خداوند تعالیٰ سچا ثابت ہو۔ خداوند تعالیٰ نے ان کو بتا دیا ہے میکایا کے ذریعے کہ اگر وہ جائیں گے تو اخیب مارا جائے گا، لیکن عزیزو وہ کس کی بات سنتا ہے؟ وہ اس نبوت کی روح کو جسے اس کی انسانی جبلت، جسے اس کی انسانی نیچر، جسے اس کے انسانی کان سننا چاہتے تھے، اس روح کی نبوت کو سنتا ہے، ان نبیوں کی بات کو سنتا ہے جو اسے فتح کا پیغام دے رہے ہیں، جو اسے ہنکی ڈوری سٹوری، جو اسے خوشخبری ہی سنانا چاہ رہے ہیں۔ عزیزو فیصلہ اخیب نے خود کیا، اور اس کا نتیجہ، اس کا خمیازہ، اس کا انجام بھی اسے خود ہی بھگتنا پڑے گا۔ جیسے ہم قائن کے حوالے سے دیکھتے ہیں، خداوند تعالیٰ نے قائن کو بتا دیا، قائن اور حابل کی سٹوری جینیسس میں، پیدائش میں خداوند تعالیٰ قائن کو کہتے ہیں کہ اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے، پر تو اس پر غالب آ۔ پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ کی مشورے کو، اس اچھی سجیشن کو، اچھے مشورے کو قائن ریجیکٹ کرتا ہے، اور اپنی انکلینیشن کے مطابق، اپنی ایول انکلینیشن کے مطابق، اپنی یتسر ہرا کے مطابق وہ حابل پر حملہ کرتا ہے اور اسے قتل کر ڈالتا ہے۔ عزیزو یہاں پر بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اخیب اور اخیب کے درباری ان نبیوں کی بات سن رہے ہیں جو اس کو گناہ پر، اسے
خداوند تعالیٰ کی نافرمانی پر اکسا رہے ہیں تاکہ وہ اس جنگ میں جائے۔ مگر عزیزو، اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ ہمارا خداوند تعالیٰ ہمیشہ ان کنٹرول ہے، چونکہ اس نے اس سے پہلے یہ نبوت، یہ پیشن گوئی، یہ فیصلہ بھی سنا دیا تھا جب اخیب نے ایزبل کے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ مل کر نبوت کو مارا اور برے برے کام کیے کہ اس کا اور اس کے گھرانے کا انجام برا ہوگا۔ اگرچہ وقتی طور پر اخیب نے اپنے آپ کو عاجز کیا، حلیم کیا، اور خداوند نے اس سزا کو اس پر سے ٹالا، لیکن ہم دیکھتے ہیں اخیب چونکہ اپنی ایول انکلینیشنز میں، اپنی بری جبلتوں میں، اپنی بری نیچر میں آگے بڑھتا جا رہا ہے، تو اس کی سزا کا اطلاق، تو اس کی جو پنشمنٹ تھی اس کی اپلیکیشن بھی اس پر ہوتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس جنگ میں جاتا ہے، اور آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ کس طرح اخیب اس جنگ میں مارا جاتا ہے۔ یہ ڈیوائنلی ہوتا ہے، یہ الہی طور پر ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو اپنا بھیس بھی بدل کر گیا تھا، وہ تو شاہی لباس بھی پہن کر نہیں گیا تھا، جبکہ دوسری طرف شاہ ارام نے اپنے رتھوں کو، سارے سرداروں کو حکم دیا ہوا ہے کہ تم نے صرف بادشاہ کو مارنا ہے، اس بادشاہ کو جس نے مجھے ایک دفعہ کیپچر کر لیا تھا، پکڑ لیا تھا۔ سو وہ اخیب کے پیچھے ہی پڑے ہوئے ہیں، اور یہوشفت کے انفیکٹ وہ پیچھے چلے جاتے ہیں کیونکہ اس کا شاہی لباس تھا، پر یہوشفت ان کو چلا کر بتاتا ہے کہ میں اخیب نہیں ہوں، تو وہ اس کے پیچھے سے ہٹ جاتے ہیں اور پھر ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کوئی شاہی لباس میں بندہ مل جائے، مگر نہیں ملتا۔ مگر رینڈملی ایسے ہی ایک فوجی سپاہی اپنا تیر چلاتا ہے، اور وہ تیر آ کر اس اخیب بادشاہ کے اس حصے میں لگتا ہے جو کورڈ نہیں تھا۔ باقی سب حصہ اس کی زرہ بختر میں اس کے فوجی لباس سے کورڈ تھا، لیکن وہ حصہ جو کورڈ نہیں تھا اسی میں وہ تیر گھس جاتا ہے، اور لکھا ہے کہ وہ خون و خون ہو گیا، وہ رتھ اس کے خون سے بھر گیا، اور جب بادشاہ مر گیا تو انہوں نے بادشاہ کو سامریا میں دفن کیا، اور اس کے رتھ کو سامریا کے تالاب میں دھویا جہاں کسبیاں، جہاں پروسٹیچیوٹس غسل کیا کرتی تھیں، اور خداوند کے کلام کے مطابق جو اس نے کیا تھا، کتوں نے اس کا خون چاٹا۔ عزیزو، خداوند کا کلام سچا ہے اور برحق ہے اور پورا ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو اخیب جیسے لوگ جو خداوند تعالیٰ کے نام کو جانتے تو ہیں پر اس پر ایمان نہیں رکھتے، اس کی بات سنتے تو ہیں پر اس پر عمل نہیں کرتے، ان کا انجام اخیب جیسا ہی ہوتا ہے۔ 41ویں آیت سے آگے، 41 ورس سے آگے ہم یہودا کے بادشاہ یہوشفت کے بارے میں مختصراً بریفلی پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ وہ رائچس کنگ تھا، وہ راست باز تھا، اور اس حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ اس نے 35 سال کی عمر میں حکومت سنبھالی، 35 ایئرس کا تھا جب اس نے تھرون سنبھالا، اور 25 سال تک، 25 ایئرس تک وہ بادشاہ رہا۔ اس کی تعریف کی گئی ہے، اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ اپنے باپ آسا کی طرح خداوند تعالیٰ کی راہوں پر، خداوند تعالیٰ کے کلام پر چلتا رہا۔ ایک بلیک مارک ہے اس کی زندگی کے حوالے سے کہ اونچے مقامات، باماز جو تھے وہ ڈھائے نہیں گئے تھے۔ یہوشفت کے حوالے سے پھر لکھا ہے عزیزو کہ اس نے ادوم میں جس وقت کوئی بادشاہ نہیں تھا، اس نے ترسیس کے لیے جہاز بنائے تاکہ وہ اوفیر کے سونے کے لیے جائیں، پر وہ گئے نہیں کیونکہ وہ اسیون جابر ہی میں ٹوٹ گئے۔ کیوں ٹوٹ گئے؟ اس لیے کہ اس نے ان جہازوں کو، ہم اس کے حوالے سے پڑھیں گے جب ہم کرونیکلز میں کسی وقت جائیں گے، تواریخ کی کتاب میں جائیں گے، لیکن عزیزو اس کی اخزیہ کے ساتھ، جو کہ اخیب کا بیٹا تھا، اس کے ساتھ الائنس بھی ہوا، اور اخزیہ جو ہے وہ ایک برا بادشاہ تھا، وہ اپنے ماں باپ کی طرح یعنی ایزبل اور اخیب کی طرح ایک برا بادشاہ تھا، تو اس کے ساتھ جو الائنس ہوا تھا، اس کے ساتھ جو الحاق ہوا تھا یہوشفت کا، خداوند تعالیٰ اس کے ساتھ خوش نہیں تھا۔ میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں، 2 کرونیکلز 20 میں ہے، دوسری تواریخ کی کتاب، اس کا 20واں باب۔ اس کے بعد یہودا کے بادشاہ یہوشفت نے اسرائیل کے بادشاہ اخزیہ سے، جو بڑا بدکار تھا، اتحاد کیا، اور اس لیے اس سے اتحاد کیا کہ ترسیس جانے کو جہاز بنائے، اور انہوں نے اسیون جابر میں جہاز بنائے۔ تب الیعزر بن دوداواہو نے، جو مریسا کا تھا، یہوشفت کے برخلاف نبوت کی اور کہا، اس لیے کہ تو نے اخزیہ سے اتحاد کر لیا،
खुदावंद ने तेरे बनाए को तोड़ दिया है, बस वो जहाज़ ऐसे टूटे कि तरसीस को ना जा सके। आइए अजीज़ो, अपनी ज़िंदगी को खुदावंद ताला के साथ, खुदावंद ताला के पाक कलाम के साथ जोड़ें, उन लोगों के साथ जोड़ें जो खुदावंद के कलाम के साथ जुड़े हैं, और उन लोगों से दूर रहें जो कि खुदावंद ताला के कलाम के ख़िलाफ़ हैं, उन लोगों से जो खुदावंद ताला के कलाम की बातों के बरखिलाफ़ हैं, जो उसको सुनकर उस पर अमल करना नहीं चाहते। ऐसे लोगों से दूर रहें ताकि हमारी ज़िंदगी के जहाज़ ना टूटें, हमारी ज़िंदगी की किश्ती हमारे मुनज्जी यीशु मसीह के हाथ में रहे। आमीन।